सियासी शतरंज में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और सियासी बिसात यकीनन अदालतों के अंदर बड़े अहम फैसले मुतवक्के हैं आने वाले वक्त में और हो रहे हैं। ऐसी कार्रवाइयां भी जारी हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि आने वाला वक्त काफी मुतासर होगा, उस पर काफी इम्पैक्ट आएगा। चाहे वो तोशाखाना केस हो, अल-कादिर ट्रस्ट का केस हो, चाहे वो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो, चाहे वो नैब का केस हो जो नैब की तरमीम की गई है, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हो, चाहे वो नए चीफ जस्टिस की आमद हो। बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल्स ये बात कर रहे हैं कि वक्त बदलने वाला है, हालात बदलने वाले हैं। अगर माशी तौर पर कहें तो यकीनन ये दुआ है कि हालात बदल जाएं जल्द से जल्द। सियासी तौर पर क्या हालात होने वाले हैं, अदालतों में कौन से ऐसे फैसले होने वाले हैं जो कि सियासत पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे, गुफ्तगू करेंगे। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं और जब से मैंने सहाफ़त शुरू की है मैं यकीनन कोर्ट की रिपोर्टिंग में आपसे बहुत सीखता रहता हूं। अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ऑल्सो नोन एज AQS। बहुत बहुत शुक्रिया कय्यूम भाई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चेयरमैन PTI की नाअहली क्या आप होते हुए देख रहे हैं, और ये नाअहली तोशाखाना केस में होगी या अल-कादिर ट्रस्ट में होगी? AQS देखिए, जो जाहिर है कि हम इसको प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि इसकी नौयत के हवाले से, और फिर अगर आप देखते हैं कि वो कितना केस जो है वो इफेक्ट कर सकता है अदालत में, और फिर उसका जुरिस्प्रूडेंस क्या है, उस हवाले से आप उसको जो है वो गेस कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि तोशाखाना केस जो है उसके अंदर तो इमरान खान साहब की 63(1)(p के नीचे एक मरतबा नाअहली तो हो चुकी है। अब ये उसकी क्रिमिनल साइड है जिसके ऊपर वो चल रहा है, और मेरे ख्याल में 30 से ज्यादा या 38 के करीब इसकी हेयरिंग्स हो चुकी हैं। लेकिन इसमें उन इल्जामात को कंटेस्ट करने के बजाय उनका जो ज्यादातर जो लीगल स्ट्रैटेजी नजर आती है वो यही है कि किस तरह से केस को लटकाया जाए। जैसे कि प्रोहिबिटेड फंडिंग केस के अंदर 8 साल तक वो लटकाने में कामयाब हुए थे, तो उसमें जो है वो उसकी जुरिस्डिक्शन के ऊपर जो है वो सवालात उठा रहे हैं। दूसरी तीसरी मरतबा यही सवाल है, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट से आज भी जो हेयरिंग थी वो इसी हवाले से थी। तो जो मैं इस हवाले से कह नहीं सकता, लेकिन कल का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग हो रही है वो दरखास्तें जो हैं वो दरअसल फैसला करेंगी कि कहानी किस तरफ जाएगी। राइट। अच्छा, ये बताइए कि अदालतों के अंदर हुजूर अगर हम बात करें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की, तो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनमें स्टे ऑर्डर्स भी हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस अपने टेन्योर में उन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर जाएं। क्या आप अग्री करेंगे उनसे AQS? देखिए, मुकदमा अब जैसे अभी आपने नैब अमेंडमेंट्स का जो है वो जिक्र किया था, अब आप ये देखें कि उन नैब अमेंडमेंट से जो फायदा है वो इमरान खान साहब को पहुंच रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि 14 माह से वो मुकदमा जैसे ये हुकूमत गई थी और इसने बिल पास किया था, उसके बाद से इमरान खान साहब जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए थे, और ये तकरीबन अब 13 माह हो चुके हैं, और उसमें भी जो है वो फाइनल आर्गूमेंट तो हो चुके हुए हैं, लेकिन अभी तक अदालत ने उस हवाले से कोई फैसला नहीं है। हुजूर एक और इंफॉर्मेशन मैं लेना चाह रहा था आपसे, कोई वादा माफ गवाह आने वाला है अल-कादिर ट्रस्ट में या तोशाखाना केस में? आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है? देखिए, मैं जो छप चुकी हैं अखबारात में मुख्तलिफ हवालों से खबरें, उस हवाले से ही कह सकता हूं, लेकिन जाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इस किस्म की जो अफवाहें हैं या खबरें हैं या इतलात हैं, आप उसको जो भी कह लें, या फेक न्यूज है क्या है, उसकी तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन ये बातें जरूर गर्दिश कर रही हैं कि कोई एक बड़ी शख्सियत जो है वो इन अहम मुकदमात के अंदर, जैसे कि वादा माफ गवाह तो वही होंगे ना जो नैब के केसेस के परव्यू में आ रहे हैं जो केसेस, तो उसमें अल-कादिर ट्रस्ट है, और अल-कादिर ट्रस्ट के अगर दाएं बाएं देखा जाए तो उसमें इमरान खान साहब के करीबी लोग ही हैं जो कि वादा माफ गवाह बन सकते हैं। अब साइफर के मामले के ऊपर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो तो सामने आ चुके हैं, और उनकी गवाही भी जो है वो हो चुकी है, वो नैब के अंदर स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। लेकिन जाहिर है ये सारी इन्वेस्टिगेशन की चीजें, और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से उस तरह से हम ऑथेंटिक नहीं कह सकते। सोर्सेज के हवाले से खबरें तो जरूर हैं, लेकिन अगर हम कहें कि बावसूख जराए से ऐसी खबरें नहीं हैं कि जिसकी बुनियाद पर किसी का नाम जो है वो लिया जा सके। AQS में आपसे पूछना चाहूंगा, तोशाखाना तो वो बहती गंगा है जिसमें हर किसी ने हाथ धोए हैं।
ہم جانتے ہیں کہ ایک ڈرائیور ہو, ایک ویلے ہو, ایک گن مین ہو, ہر کسی نے وہاں سے گفٹس لیے ہیں. یہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کون سا گناہ کر لیا سر اگر انہوں نے لے لیا؟ پچھلے بھی تو ہمارے وزیر اعظم گاڑیاں لے کر گئے ہیں. ان کے اوپر جو الزام ہے, اور پھر یہ دیکھیں کہ پھر اگر انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا تو پھر عمران صاحب کی حکومت کے اندر ان کے خلاف ریفرنسز کیوں بنائے گئے تھے, مقدمات کیوں بھیجے گئے تھے؟ بہرحال جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں اگر وہ کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا تحفہ میری مرضی اور میری چیز تھی میں نے بیچ دی. بالکل ٹھیک ہے, یہ باتیں ساری ہیں, لیکن یہ بھی پریسیڈنٹ پہلی مرتبہ ہی ہے کہ جو ملنے والے تحائف تھے وہ مارکیٹ کے اندر فروخت کیے گئے ہیں اور اس کا پروفٹ جو ہے وہ آپ نے لیا ہے, اور اس پروفٹ کو یہی الزام ہے کہ آپ نے اپنے جو ایسٹس تھے جن کے اندر ظاہر کرنا ضروری تھا وہ آپ نے نہیں کیا ہے. تو اب وہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ رہے ہیں, اب سامنے آ کر کیوں نہیں؟ اب تو وہ میرے خیال میں کراس ایگزامن بھی ہو چکی ہے ایویڈنس, اور اس پہ 342 کا سٹیٹمنٹ کے لیے کوئی 18 کے قریب 30 کے قریب سوالات بھی عدالت نے ان کے سامنے رکھ دی ہیں. اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, میرا تحفہ میری مرضی ہے, لیکن اس کے بعد اگر آپ اس کے اوپر پروفٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے اکاؤنٹس کے اندر ظاہر کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ اچانک سے آپ کے جو ٹیکس ریٹرنز تھے ان کی جو ہے وہ 90 یا 1 کروڑ سے زیادہ کا آپ ایک دم سے ٹیکس جو ہے وہ اس کے اوپر دیتے ہیں, تو پھر اس کی ایک اچانک وہ رائز جو ہے وہ کیسے ہوا؟ تو اگر پاناما اور پھر اقامہ کے حوالے سے ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو پھر اس بارے میں بھی تو سوچنا تو پڑے گا نا لوگوں کو. یہ بتائیے, پہلے ظفر اقبال پہ اعتراض ہوا, اب ہمایوں دلاور جج صاحب پہ بھی اعتراض ہو رہا ہے. بہت زیادہ اعتراض نہیں ہو رہے ججوں کے اوپر حضور؟ اب یہ ایک المیہ ہی کی صورتحال ہے, کہہ سکتے ہیں اس کو. آج بھی یہی سوال ہوا تھا ان سے کہ یہ آپ نے اعتراض کب کیا, اور یہ اعتراض اس وقت سامنے آیا جب ٹرائل جو ہے وہ آدھا گزر چکا تھا, یعنی 2 مئی سے چل رہا ہے اور پھر اس کے بعد 10 کو یا 12 کو جو ہے وہ ان کی طرف سے درخواست آتی کہ کوئی فیس بک کی وہ تھی. لیکن تاہا یہ بھی بڑی ہی ایک اذیت ناک کہانی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرنے اور سزا دینے والے جج صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جب حقائق سامنے آتے ہیں, میں جج ارشد ملک کی بات کر رہا ہوں مرحوم کی, تو اس میں بھی ان کی برطرفی ہو جاتی ہے لیکن ان کے فیصلے موجود ہوتے ہیں, گو کہ وہ فیصلوں کے بعد آئی. لیکن اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ ہماری جوڈیشری کے اوپر جو ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ ہر سطح پر دیکھنا ہوتا ہے. اب تو آپ نے دیکھا کہ آڈیو لیکس بھی آئی ہیں کہ کمبخت ماشاءاللہ بھی نہیں لگاتے والی, تو وہ بھی بہت سارے ہیں. اور پھر اگر آپ آڈیو لیکس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کمیشن بنتا ہے تو آپ کیونکہ خود آپ سے وہ ریلیٹ کرتا ہے, لیکن ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی آڑ میں خود چیف جسٹس بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو سٹے کر دیتے ہیں. تو یہ معاملات ہیں, یہ المیہ ہی کہہ سکتے ہیں ہماری جوڈیشری کا ہے کہ جوڈیشری پر اعتماد نہیں ہے. عبدالقیوم صدیقی صاحب, بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. اب یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال, تقریباً 50 دن باقی ہیں, پھر نئے چیف جسٹس آنے والے ہیں, اور نئے چیف جسٹس سے بھی AQS لوگوں نے بڑی امیدیں وابستہ کر لی ہیں, جیسے کوئی نظام عدل بدل جائے گا. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں, نظام عدل تو شاید نہ اس قدر کس قدر اس کے اندر تبدیلی لائی جا سکتی ہے, وہ تو ظاہر نظام عدل جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے قوانین کیا ہیں اور اس کے مطابق پھر عدالتیں جو ہیں وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کی مسلسل جو ایگزیکٹو کے اندر مداخلت ہے, یعنی 184(3) کا جو اختیار ہے, وہ اختیار پبلک انٹرسٹ کے اندر حکومتیں گرانے, وزیر اعظم باہر گھر بھیجنے کے حوالے سے زیادہ استعمال ہوا. یعنی وہ پہلے 58(2)B کا, میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ اس کا نیم بدل بن گیا ہے, اس کا متبادل آ گیا ہے کہ 184(3) کے تحت ہم یہ کچھ کریں. تو وہ جو جوڈیشری کی ایک انڈو انٹرفیرنس ہے ایگزیکٹو کے معاملات کے اندر کہ جس پہ حکومتوں کو چلنے ہی نہ دیا جائے, تو میرا خیال ہے اس کے اوپر اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 184(3) کے پیرامیٹرز کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر زیادہ کام ہوگا. پھر دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اب بھی تنازعات کا شکار رہی ہے کہ بینچز کی تشکیل جو ہے وہ من مرضی سے ہوتی ہے, وہ سب آبدیدی اختیار ہے چیف جسٹس کا. تو مقدمات اور بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے ایک ٹرانسپیرنٹ پالیسی جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ اسی سے جو ہے وہ آپ کا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد جب اوپر سے شروع ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ نیچے ہائی کورٹس کے معاملات جو ہیں وہ لوور کورٹس دیکھتی ہیں, گو کہ یہ 70 سال سے ہے
اور یہ انصاف کی فراہمی جو ہے وہ کم از کم حکومتوں کی پریورٹی مجھے نظر نہیں آتی ہے. بالکل. ہاں عدلیہ ہی کو خود کو عدلیہ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور اس حد میں ایک 13 ماہ کے عرصے کے اندر وہ کس حد تک کامیاب ہوں گے, یہ بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ 2.1 ملین سے زائد مقدمات ہیں, سپریم کورٹ کے اندر 56,000 سے زائد مقدمات ہیں, ہائی کورٹس کے اندر ریٹ اور اس کی جو ہے وہ ایک بھرمار ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے تو وار فوٹنگز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً جوڈیشل ریفارمز آنا بہت ضروری ہے. AQS اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے جب انٹرویو کیا تھا صدر پرویز مشرف صاحب کا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام دے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر نظام عدل کو بہتر کرنا ہے تو اس میں سے اسٹے آرڈر نکال دیجئے. اسٹے آرڈر کی وجہ سے جو ہے بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. اس وقت جو موجودہ بڑے بڑے کیسز میں اسٹے آرڈر ہے AQS, کیا وہ نگراں سیٹ اپ میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان میں پروگریس ہوگی, یا انہیں روک دیا جائے گا جب تک کہ الیکٹڈ حکومت آئے؟ اب مجھے طلب اگر آپ اسپیسیفکلی بتائیں کہ کون سے کیس کے اندر اسٹے آرڈر ہے. جیسے نیب ترامیم ہے, جیسے سیویلینز کا کیس ملٹری کورٹ میں ہے. نیب ترامیم میں اسٹے نہیں ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر اسٹے ہے, اور جو ریویو آف ججمنٹ ایکٹ ہے اس میں تو وہ ہیئرنگ مکمل ہو چکی ہے, اس پہ تو ججمنٹ ریزرو ہوئی بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اس ریویو سے متعلق ہے جو کہ 14 مئی کے انتخابات کا عدالتی حکم تھا, اس کے اوپر الیکشن کمیشن کا جو ریویو ہے وہ پینڈنگ ہے. تو بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک, اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے اور وہ ہے کہ سویلین کا آرمی ایکٹ کے اندر ٹرائل. تو یہ سب سے بڑا میرا خیال ہے ایک بہت بڑا لیگل کوسچن ہے, اس کے اوپر عدالت کیا کرتی ہے. اس میں بھی اسٹے تو کوئی نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ ابھی تک ایک غیر اعلانیہ اسٹے ضرور ہے کہ عدالت کی سپریم کورٹ کی مرضی یا اطلاق یا اس کی انفارمیشن کے بغیر جو ہے وہ ٹرائل شروع نہ کیا جائے. لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ موجودہ حکومت نئے چیف جسٹس کا انتظار کر رہی ہے, اور لگ یہ رہا ہے, لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آنریبل چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ نیا سیٹ اپ آئے. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ڈیڈ لائنز جو ہیں وہ قریب ہیں. چیف جسٹس عمرتا بندیال آئینی طور کے اوپر 16 ستمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے. آئینی طور کے اوپر حکومت کی مدت جو ہے 12-13 اگست جو ہے وہ اس کو ختم ہو جائے گی. آئینی طور کے اوپر صدر مملکت کا عہدہ جو ہے وہ 9 ستمبر کو ختم ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو آئینی طور کے اوپر اپنے اختتام کو پہنچیں گی. اب یہ حکومت آئندہ انتخاب, میں اور آپ تو یہ بھی ابھی انتظار کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے کہ انتخابات آیا مقررہ وقت پر نومبر میں ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے. ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اف اینڈ بٹس کے ساتھ ہیں, کون کس کا انتظار کر رہا ہے, یہ تو دیکھنے والی بات ہے نا. AQS آپ نے پوری زندگی عدالتی رپورٹنگ پہ لگا دی ہے. میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ جس ملک میں 22 لاکھ کیسز پینڈنگ ہوں, وہاں پر ہمارے آنریبل ججز سمر ویکیشنز پہ چلے جاتے ہیں. جس ملک میں معاشی حالات ایسے ہوں, وہاں پر ہمارے آنریبل ججز کی تنخواہیں بھی بڑھ جاتی ہیں. جوڈیشل ریفارمز ہو کے نہیں دے رہے, کیوں حضور؟ مشکل سوال. بس اس کی ذمہ دار جو ہے وہ تلا عدلیہ ہی ہے, اور تو کوئی میں کسی کے اوپر کیا آپ کہہ سکتے ہیں. یہ پریورٹی نہیں ہے ہمارے ہاں, جو ہے نظام انصاف کی بہتری پریورٹی ہے ہی نہیں ہے. آپ ابھی بھی جا کے دیکھ لیں تحصیل کی سطح کے اوپر عدالتوں کا کیا حال ہے. آپ کو ایک ہیئرنگ جو ہے وہ ریڈر کی مرضی اور پیسے کے بغیر نہیں ملتی ہے. کیا یہ ہم سب کو نہیں پتا مقدمات کیسے فکس ہوتے ہیں, کس کس قسم کے الزامات آپ کو سننے کے اندر آتے ہیں کہ فلاں وکیل کر لیں ضمانت ہو جائے گی, فلاں نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی. تو مطلب یہ ایک پورے کا پورا جو ہے یہ کرمنل جوڈیشل سسٹم, اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی سے شاید کبھی میری اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی بہتری ہو جائے. مجھے تو بہت بہت شکریہ. AQS عبدالقیوم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آپ کا جو لاجواب کہتے ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والا جملہ ہے کہ جج برطرف ہو جاتے ہیں, ان کے فیصلے برقرار رہتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, پھر بات کریں گے بہاولپور کی یونیورسٹی کی, وہاں پر جو ہوا. بریک لیتے ہیں.